बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर आपको बताएंगे कि सऊदी फरमारवा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम को नई उम्मीदें दे गया। पाकिस्तानी हुकूमत का सऊदी शहजादे का तारीखी इस्तकबाल, शानदार मेहमान नवाजी की गई और आला सिविल एजाज निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। पाकिस्तान में नई सरमायाकारी ना आने का ताना देने वाली ओपोजिशन को शर्मिंदगी का सामना। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन 20 अरब डॉलर्स के सरमायाकारी के मुआहिदे तय पा गए। सऊदी वली अहद ने इमरान खान की दरख्वास्त पर 2000 से जायद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का भी हुक्म दे दिया। सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन होने वाले सरमायाकारी के ये मुआहिदे पाकिस्तान की मईशत के लिए किस हद तक सूदमंद साबित हो सकते हैं और क्या अब पाकिस्तान हकीकी तौर पर तरक्की की राह पर गामजन हो पाएगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर से जंग के दहाने पर आन पहुंचे। जिला पुलवामा में इंडियन पुलिस फोर्स पर खुदकुश हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दे दिया गया। मकबूजा कश्मीर समेत भारत में मुसलमानों पर हमले, अमलाक को नजर आतिश किया जाने लगा। हम पाकिस्तान को तनहा कर देंगे, दहशतगर्दों के सरपरस्तों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नरेंद्र मोदी की खुलेआम पाकिस्तान को धमकी। सवाल अहम यह है कि दो एटमी मुमालिक के दरमियान बढ़ता हुआ ये तनाव क्या एक और बदतरीन जंग का बायस बनेगा, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण की समाअत के बाद भारतीय सिफारतकारों का पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तानी सिफारतकारों से हाथ मिलाने से इनकार। इस पूरी सूरत हाल में, इसके तनाजुर में इसका जायजा लेंगे। मगर सबसे पहले यकीनी तौर पर सऊदी शहजादा पाकिस्तान आए। आमिर साहब, वहां से हम अपना आगाज करेंगे। बड़ी पजीराई मिली है दोनों अतराफ से, सऊदिया हो या फिर पाकिस्तान की आवाम हो, मगर ऐसा माहौल हो रहा था कि जैसे पाकिस्तान में कीद का समा हो। तो आप इस दौरे को और किस हद तक समझने के कितना कामयाब रहा दोनों मुल्कों के लिए? जी, बहुत ही, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है कि बहुत ही अहम था। एक तो जाहिर है जिस तरीके से ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो है उनकी गाड़ी ड्राइव की, तो एक तो सफारती ताल्लुकात होते ही हैं, मगर उसके अंदर एक पर्सनल टच था। और आजकल के दौर में रियासतें और जो मुल्क होते हैं ना, वो अपने मफादात में चलते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो पर्सनल टच उतना मैटर नहीं करता, मगर करता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ख़ास तौर पे मोनार्की में बहुत करता है, क्योंकि मोनार्की जो होती है, बादशाहत होती है, उसमें बादशाह का डिसीजन होता है। वहाँ फॉरेन ऑफिस या वो उन्हीं चीज़ें देखी जाती हैं। बादशाह की अच्छी मर्जी है तो सारा मुल्क की पॉलिसी भी वही बदल जाती है। और बहरहाल सऊदी अरेबिया एक बादशाहत है और वहाँ पे क्राउन प्रिंस वली शहजादा जो है वो तकरीबन बादशाह ही हैं, तो इसलिए उनके साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ का जो है, कुछ लोग मैं देख रहा था टॉन्ट कर रहे थे कि जनाब उनकी गाड़ी चला रहे हैं, हो है। मैं समझता हूँ उससे जो पर्सनल टच आता है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, ये जो दौरा था मोहम्मद बिन सुल्तान का, ये हमारे लिए इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए भी उनके लिए भी, हमारे लिए ख़ास तौर पे इसलिए भी था कि इस वक्त पूरे खित्ते में बहुत ही अहम वाक़यात हो रहे थे और हमें बड़ी ज़रूरत थी इस तरह के सफारती सपोर्ट की। कि पहले तो है कि ज़ाहिर है इस वक्त इंडिया में पुलवामा हुआ है तो टेंशन बहुत बड़ी हुई है, उनका इलेक्शन है और उनका मीडिया और वो सारा इतना ज़्यादा जहर आलूद हो गया है कि ये हालात मज़ीद संगीन हो सकते हैं। तो ऐसे मौके पे कि जब इंडिया की तरफ से दोबारा ये कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बहुत ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है, तो ऐसे मौक़ों पे इत्तफ़ाक़न ये पहले से ही शेड्यूल था, तो ये इनका इस वक्त आने से थोड़ा सा पाकिस्तान को तो सहारा मिला है। दूसरा, अफ़गानिस्तान जो है गामज़न है अपने शायद पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ, और वहाँ पे अभी थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग हुई है कि तालिबान ने अपनी वक्ती तौर पे अपने आप को पुल आउट किया है बातचीत से अमेरिका के साथ। मगर बहरहाल अफ़गानिस्तान एक बड़े डिसाइसिव फेज़ में है जहाँ उसके परमानेंट हल का का इम्कान बढ़ा हुआ है। सो अफ़गानिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छी बुरी खबरें हैं। बुरी खबर ये है कि ईरान के साथ भी, हमारी इंडिया के साथ तो टेंशन चल रही है, बट साथ भी इत्तफाकन जो है ईरान की तरफ से भी उनके यहाँ जो बस के ऊपर, रेवोल्यूशनरी गार्ड की बस के ऊपर जो धमाका
دھماکہ ہوا اور 27 لوگ مارے گئے، تو ان کی طرف سے بہت سخت ریئیکشن آیا، جس کے مقابلے میں آج ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اتنا ہی برابر کا جو ہے نا ایک ریئیکشن دیا، جس سے ایران سے بھی ٹینشن بڑھ رہی ہے۔ تو ان حالات میں یہ سعودی وزٹ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سعودی عربیہ کے لیے ہے۔ سعودی عربیہ محمد بن سلطان کے آنے کی جو ہے نا وہ اس کے سفارتی وجوہات بھی ہیں، سیاسی وجوہات بھی ہیں اور اقتصادی بھی ہیں۔ سفارتی یہ ہے کہ یہ جمال خشوگی کے واقعے بعد تھوڑا سا سعودی عربیہ ڈیفینسو پہ چلا گیا تھا اور ڈپلومیٹک تھوڑی سی آئسولیشن کا تھا، تو انہوں نے اس سے وہ واپس باہر نکل رہے ہیں۔ تو صرف پاکستان کا دورہ نہیں ہے، یہ ملیشیا کا دورہ ہے، پھر پاکستان ہے، اس کے بعد انڈیا جا رہے ہیں، انڈیا کے بعد چائنا جا رہے ہیں۔ سو ہی از ریچنگ آؤٹ ٹو دا ورلڈ، وہ باہر نکل کے اپنی سفارتی ایک ڈپلومیٹک جو ہے انیشیٹو پر گامزن ہے، اور پاکستان اس کا حصہ ہے۔ آف کورس پاکستان ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، جیسے ہمارے لیے سعودی عربیہ امپورٹنٹ ہے، تو ہمارے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان سے سٹارٹ لیا۔ دوسرا، ان کو جو سیاسی طور پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس خطے کے اندر ایران، قطر اور یہ ان ملکوں کے بلاکس جو بنے ہوئے ہیں، تو سعودی عربیہ اپنے آپ کو دوبارہ ری اسرٹ کر رہا ہے، تو یہ ڈپلومیٹک جو ہے نا اپنی ریجنل پالیٹکس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ تیسرا، اقتصادی جو ہے کہ سعودی عربیہ یو اے ای کی طرح اب وہ تیل، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو ہے شاید اس کی اس طرح ویلیو نہ رہ جائے، تو اپنے آپ کو اپنی اکانومی کو وہ ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں کہ تیل کے علاوہ بھی جو ہے باقی سفیئرز بھی جایا جائے، باہر نکل کے دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ بھی کی جائے، ریفائنریز کی جائے، اور معدنیات، فوڈ سیکورٹی، اور اپنے یہاں بھی وہ ایک نیا شہر بسا رہے ہیں، تو وہ ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی یہ ہے۔ اب اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یاد رہے کہ یہ ہمارے پاس بھی وہ آ رہے ہیں، اور یہاں $20 بلین کا، اس سے پہلے ہمیں وہ $3 بلین ہمیں کیش دے چکے ہیں۔ $3 بلین کی انہوں نے ہمیں تیل کے اندر جو ہے ڈیلیڈ پیمنٹ کے اندر ایک فیور دیا ہوا ہے۔ ابھی $20 بلین کی MOU سائن ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ $20 بلین، اور اس کے اندر گوادر کے اندر ریفائنری اور بڑی امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں، مگر صرف پروجیکٹس کا ہو جانا کافی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اس کے بعد وہ انڈیا بھی جا رہے ہیں، کل غالباً انڈیا جا رہے ہیں، اور انڈیا میں بھی ایک $44 بلین کی ریفائنری ہے کہ جس کے اندر یو اے ای نے اور سعودی عربیہ نے 50% کے سٹیکس لیے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں پرابلمز ہیں ریفائنریز کے، اس کے اندر وہ ہے کہ لوکل جو ہیں وہاں پہ آم کے باغات ہیں اور اس قسم کا انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں کہ رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں۔ سو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ MOUs سائن کر لینا، MOUs پہلے بھی بڑے سائن ہوتے ہیں، اس کو ہے امپلیمنٹ کیسے ہم کتنی جلدی میں اور کس طریقے سے کر لیں۔ اچھی خبر یہ بتائی گئی ہے کہ دونوں طرف سے ہم نے ٹیمز اس طرح کی لگائی ہیں، پوائنٹ پرسنز موجود ہیں سعودی عربیہ میں، یہاں میں بھی، جو اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اور اتفاقاً ہماری طرف سے ہارون شریف جو کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیف ہیں، اور ساتھ میں احمد نواز سخیرہ صاحب جو ہے نا، ان کو تو سزا کے طور پہ بھیجا گیا تھا، مگر وہ بڑا ہی ہے کیونکہ سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہو گیا ہے، تو وہ وہاں کے سیکریٹری ہیں۔ تو ہماری سائٹ پہ ٹیم بڑی اچھی ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ ماضی کی طرح نا MOUs میں will not lose these figures and these projects to bureaucratic red tape جو نا یہ ایک وہ ہے۔ تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کلاس صاحب سے آپ ویو لے لیں، اس کی بڑے چھوٹی چھوٹی اور بھی چھوٹی اس کی امپورٹنٹس ہے، جو کہ جس کی فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں۔ ابھی کلاس صاحب سے ٹھیک ہے، ابھی MOUs کے اوپر آپ نے بات کی، مگر کلاس صاحب جو خطے میں بڑھتی ہوئی ٹینشن سے متعلق انہوں نے اپنا آغاز کیا تھا، اس ساری صورتحال میں سعودی پرنس کا یہاں پر آنا پاکستان کے اندر کتنا سپورٹیو ہو سکتا ہے؟ بالکل، جیسے عامر نے بڑا یہ تفصیل سے بتایا کہ ان سعودی پرنس کو بھی بڑی اس کی ضرورت تھی کہ وہ باہر نکلے۔ ایسولیشن، زیادہ ایسولیشن کا شکار تو سعودی عربیہ تھا اس وقت، وہ اس کے ان کو بھی ضرورت تھی۔ بالکل صاف ظاہر ہے، وہ جیسے عامر نے کہا کہ یہاں تو ریلیشن شپ جو ہیں وہ کوئی ذاتی تعلقات نہیں ہوتے۔ وہ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں بل کلنٹن کے ذاتی تعلقات ہو گئے تھے نواز شریف صاحب سے، وہ بچا کے لے گئے، شاہ عبداللہ کے تھے وہ نواز شریف صاحب کو لے گئے، ذاتی وہ تعلقات میٹر کرتے ہیں۔ اور ماضی میں ہمارے یہ سیاستدان جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا، اس چیز پہ اعتراضات بھی کرتے رہے ہیں کہ دیکھیں جی کہ باہر کے جو ہمارے یہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ سو ایک بڑا اچھا ان کا انیشیٹو ہے، ہمیں بھی ضرورت تھی
کہ صاف ظاہر ڈالر نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے ہمارے ساتھ ٹرسٹ کرنے کو، ہمارے ساتھ آ کے چلنے کو. سو دونوں کو میرج آف کنوینئنس ایک ہوتی ہے. ان کو بھی ضرورت تھی ہماری ان سعودیز کو، اور ہمیں بھی تھی. عمران خان کو بھی میرا خیال ہے اس بریک تھرو کی ضرورت تھی. پچھلے 6 مہینے جو ڈپریشن میں گزرے ہیں ان کے، میں ڈپریشن میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کی اکانومی کی دیکھ لیں، ڈالر نیچے کی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، چیزیں وہ لگ رہا تھا کہ ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اسپیشلی میں کہوں گا جو حج والی وہ بڑی تھی، یہ اس کے اخراجات بڑے تھے. ایک آپ کی پاپولیرٹی کی ڈپ ہوئی، ان کو اپوزیشن نے بڑا اس کو کیش کیا. ان کا آنا سعودی یا اس کا پرنس کا آنا، پھر اس میں انہوں نے قیدیوں کو اگر ریلیف دینا، پھر اس کی فیس کام کرنا، امیگریشن کا ایشو کرنا. سو وہ جو ان کو ڈپ آیا تھا عمران خان کو حج کے ان کے ایکسپینسز کی وجہ سے، وہ بڑی حد تک کور ہوا ہے. جو پچھلے 6 مہینے کا جو بیگیج تھا، وہ ایک دن کی جو وزٹ تھی 24 گھنٹے کی جس طریقے کے، اور انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے پلے کیا. میں کہتا ہوں حکومت نے اس کو آ کے بڑے اچھے طریقے سے پلے کیا اپنے ان کو اپوننٹس کا منہ ان کو بند کرانے کے لیے. اپوزیشن بھی بڑی مجبور تھی، صاف ظاہر ہے وہ ٹانٹ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کے اپنے سعودی عربیہ میں بڑے ان کے سٹیکس ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ. سو عمران کے لیے ون ون سچویشن تھی یہ جو جہاں پہ اس میں جو کچھ ہوا ہے. اہم سوال یہ ہے جو ابھی عامر نے کیا ہے، کیا ہم اس کو آ کے کیپٹلائز کر سکتے ہیں، ہم اس کو میٹیریلائز کر سکتے ہیں؟ سوال اگلا یہ بنتا ہے. ملکوں کے آتے رہتے ہیں دورے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں، لوگ آتے ہیں، کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو فالو اپس ہوتے ہیں، فالو اپس کے لیے کیا ٹیم ہے. مثلا ابھی عامر نے بات کی ہے، بڑا اچھا نام لیا انہوں نے احمد نواز سکھیرا کا. حالانکہ آج کل یہ افسران ڈرتے ہیں، کہتے ہیں جی مہربانی فرمایا کریں، آپ لوگ ہماری تعریف نہ کیا کریں. سیریسلی عامر کو پتہ ہے یہ کہ ہمارا نام نہ لیا کہ کیونکہ حکومتوں کے وزیر اعظم آپ لوگوں کے منہ سے نام سنتے ہیں تو چڑھ جاتے ہیں، اچھا ان کی تعریف صحافی کرتے ہیں، چلیں پھر اس کو تو رہنے دیں، کھڈے لائن جیسے انہوں نے کہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قابل بندے ہیں احمد نواز سکھیرا صاحب، ہر کوئی بندہ ان کو جانتا ہے، ان کی ابیلٹیز موسٹ سینئر اور بڑے ان کے پاس یہ یونیک آئیڈیاز ہیں. اب نہ وہ ای سی سی کے ممبر ہیں عامر صاحب، اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی جہاں پہ سب سے زیادہ چیزیں آنی ہیں، جہاں پہ سب سے زیادہ فیصلے ہونے ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا نہ چیئرمین نہ سیکرٹری، نہ وہ کیبنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ وہ وہاں پہ اس پہ ہیں ای سی سی میں. کیبنٹ کا میرا خیال ہے اگر وہ ان بورڈ آف انویسٹمنٹ کے جاتے ہوں تو ان کا مجھے نہیں پتا، لیکن نہ سیکرٹری کو الاؤڈ ہے، نہ ان کو ہے کہ وہ ای سی سی میں بیٹھے جہاں پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا انویسٹمنٹ بورڈ ہے جہاں سے سب کچھ ہونا ہے، وہاں پہ ان دونوں کو بین کیا ہوا ہے کہ آپ اس میں ایلیٹ کلب میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یا یہ کیا نہیں کر رہے. اصل ہے ہمارے کیپیسٹی کے ایشو. ان کی بڑی مہربانی سعودیز کی، انہوں نے بڑا ایک ہیومن کمپیشن جسٹر دکھایا ہے سارا. اب کوئی تھوڑی سی کوئی ہمیں بھی اپنی بیٹھ کے نہ کرنی چاہیے کہ ہم اب اس کو آگے لے کے کہاں چلیں. ہم یہ 3-4 چیزیں پہلے دیکھ چکے ہیں. آل دو اب عمران خان کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ ان کی ٹیم کیا کرتی ہے. یا 90 ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہے ہم نے، 90 بلین ڈالرز ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں خرچ کیا ہے. پوری دنیا نے کوشش کر کے دیکھ لیا کہ اس پاکستان کا کچھ کر کے دیکھتے ہیں. امریکہ نے 32 ارب ڈالر ہمیں دیے ہیں سر 15 سالوں میں. 32 ارب ڈالر، ہر سال ہمیں 1.5 ارب 1.2 ارب دیتے ہیں. ان کا بھی آج تک کوئی نہیں پتا کیسے. چائنا کلیم کرتے ہیں ہم آپ کو 60 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ یا لون ہے، میں تو لون سمجھتا ہوں، وہ اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں، وہ دیے ہیں سر. سو 150-200 ارب ڈالر کی تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 20 ارب ڈالر کی وہ آ رہی انویسٹمنٹ، بالکل آ رہی ہے. اور سعودی سے تیار ہو جائیں گے. مجھے یاد ہے سعودی عربیہ میں جب یہ گئے تھے، گیلانی صاحب اور زرداری صاحب گئے تھے 2008 میں، اسی طرح کی کچھ چیزیں آگے وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پروجیکٹ تو بتائیں. ہماری بیوروکریسی میں کیپیسٹی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ویژن نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں جو ان کی ضروریات کے مطابق، اور ہماری تھوڑی سی ملا کے ان کا بھی ذہن میں رکھیں وہ انویسٹر ہے، ان کا پیسہ ہے. سعودی عربیہ پہ اتنا برڈن ڈالیں جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ کل کو وہ سال 6 مہینے بعد بھاگ نہ جاؤ بھائی صاحب. سو مجھے جو خطرہ آتا ہے، سب سے بڑا خوف آتا ہے نا، وہ فالو اپ کا ایشوز ہے کہ اگر آپ فالو اپ نہیں کر سکیں گے، اس لیے عمران خان کو یہاں پہ بیٹھ کے اس کو پرسنلی دیکھنا پڑے گا، اور کچھ قابل لوگوں کو انہیں ٹیم بنانی پڑے گی. یہ جو اگر آپ نے صرف اپنے اس پہ دیکھنی ہے، اپنی اس پہ جانا پسند ناپسند، جو اچھے افسر ہوتے ہیں نا سر وہ روڈ بھی ہوتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو تیار ہونا چاہیے. قابل آدمی ہمیشہ روڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا کمپیٹنٹ آدمی میں تھوڑی سی ایروگینس ہوتی ہے. سو آپ کو اچھے افسران کی ایروگینس، ان کے پرائیڈ، وہ تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا. ادر وہ جو خوش آمدی ٹولے ہوتے ہیں وہ پھر دن رات آپ کی تعریفیں تو کرتے رہیں گے لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. سو اگین اٹس اے گڈ تھنگ کہ اس سے ہمیں بھی بریدنگ سپیس ملی ہے. سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں مطلب پاکستان کو اس کے فائدے کے وزٹ کے بعد سب سے بڑا فائدہ عمران خان کو ہوا ہے. میں نے جیسے کہا کہ اس سے نکلے ہیں، اس فیز سے نکلے ہیں، بوسٹ ملا ہے ان کو. اب لیکن ایک چیز بڑی بیڈ ٹیسٹ میں کی ہے میرا خیال ہے. اب یہ تھوڑا سا مذاق نہیں ہوتا، اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے حالانکہ دوست سے ناراض بھی بڑے جلدی ہو جاتے ہیں میری طرف، وہ بھی تھوڑے زود رنج آدمی ہیں. ایک انٹرویو دیکھا ہے، اب ہم اس کو کلپ ہمیں چلانا چاہیے یا پتہ نہیں چلانا چاہیے. اب ہم نے اپنے پروڈیوسر کو نہیں کہا تھا، فواد چودھری صاحب
मजाक की हद देखे वैसे आमिर साहब। उन्होंने सलीम साफ़ी साहब हमारे दोस्त को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जनाब कि मुराद सईद कहते थे कि 200 अरब डॉलर आने हैं, तो 200 अरब डॉलर क्या है? आगे जवाब सुने सर, ये हमारे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, कहते हैं ये 200 अरब आ नहीं, ही वाज रिफरिंग टू द गेस्ट। अरब विद एन के साथ अरबी अलिफ वाले अरब नहीं आए, एन वाले आ गए। अब वो मजाक उड़ा रहे हैं, किसका? मुराद सईद का मजाक उड़ाया जा रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर को ये बिल्कुल भी जेब नहीं देता कि इतने संजीदा मामले के ऊपर इतनी गैर जुगतें हो रही हैं, मज़ाक़ खेज़ जुगत लगाई जाए ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया पे। वो टीवी इंटरव्यू है सलीम साफ़ी साहब के, टीवी इंटरव्यू में उन्होंने जुगतें लगाई हैं, अपने वजीर पे भी लगाई हैं कि जनाब एक आधे इधर मार लें, बल्कि उन्होंने आगे सलीम साफ़ी साहब ने साफ लूज बाल की, तो उन्होंने भी आगे एक जर्नलिस्ट को करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है आपका कि 200 अरब अगर आया है यहाँ पे, तो उसके बाद अगर ये बात उनको पहुंचाई जाए कि आपको तो डॉलरों के हिसाब से काउंट किया जा रहा है कि जनाब आप यहाँ पे नंबर 1। दूसरी बात मुराद सईद का क्या कसूर है? पूरी कौम उसके पीछे है जी। मतलब जो मुझे उसके आई फील सॉरी फॉर मुराद सईद कि किन लोगों में आप फंस गए हैं, किस तरह के क्राउड के साथ वो कैबिनेट में बैठता है। तो मुराद सईद ने क्या गलत कहा था? 200 अरब डॉलर की बात जो है इसने तारिक बाजवा साहब ने अपनी समरी में की थी, तो मुराद सईद ने कहाँ गलत कहा है? वहां पे आपके इसाक डार साहब ने जाके ये पार्लियामेंट में 4 दफा बताया कि हमारे 200 अरब डॉलर हैं। अगर बाद में इसाक डार, तारिक पाशा और तारिक बाजवा एंड कंपनी और बाकी लोगों ने मिल के इस पूरी डील को डिरेल किया है, और असद उमर साहब भी मिल गए उनके साथ, ये गवर्नर के साथ, और इन्होंने डंप कर दिया, तो इसमें मुराद सईद का कसूर है। अगर मुराद सईद ने फॉलो अप किया है कि ये 200 अरब डॉलर हमारे, ये स्टोरी को मुराद सईद ने तो ब्रेक नहीं की थी, ना कैबिनेट में पेपर मुराद सईद लेके किया था, ये तो तारिक बाजवा जो है समरी लेके इसाक डार के साथ हम दिखा चुके हैं, हम दोबारा किसी वक्त दिखा देते हैं। आप अपने कुलीग पे बैठ के जुगते मार रहे हैं, मतलब मुराद सईद को वहां तमाशा बनाया जा रहा है, करने का उनको दे रहे हैं। उसका कसूर ये है मुराद सईद का कि उसने कहा जी हम पैसे वापस लाएंगे अगर हमारी हुकूमत आ गई, तो ये सिला मिल रहा है, ये उसका कसूर। और वो उसने सारी वहां गुफ्तगुएं सुनी है, पार्लियामेंट में इसमें डिबेट हुई है, सेनेट में अलहदा हुई है, कौमी असम्बली में अलहदा हुई है 200 अरब डॉलर पे। हम आपको यहाँ वर्बैटम दिखा सकते हैं। तो जनाब वो पूरे वजीर भी नाराज हैं उससे, उस असद उमर साहब भी खुश नहीं है उससे, जनाब ये फवाद ये चौधरी साहब भी खुश नहीं है। क्यों? कि एक ही बंदे को बचाना है, उसका नाम है तारिक बाजवा। तारिक बाजवा की शान में आप कहते ना नाम लेते हैं उसका। सो ये बड़ा इट वाज टोटली, आपने जिस तरीके का बैठ के अपने कैबिनेट कुलीग का मजाक उड़ा रहे हैं जब सऊदी शहर में है कि 200 अरब वो आ नहीं गए सर, ये सीरियसनेस का लेवल है कि कितना बड़ा। और वो नाराज भी हो जाते हैं उसके बाद चौधरी साहब जो हैं, और उनको कोई साफ सवालों जवाब कोई पूछ नहीं सकता। मैं क्विकली इसमें अगर एक मिनट ब्रेक पे चले जाएं फिर तो है ना इसके ऊपर थोड़ा इससे रिलेटेड गुफ्तगू मजीद भी आगे बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आकर, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत से मुतालिक भी खास तौर पर बात करेंगे कि किस तरह से ये दोनों मुल्क एक मरतबा फिर से जंग के दहाने पर आन पहुंचे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, मगर ब्रेक से पहले जिस क्लिप का खास तौर पर आपके सामने जिक्र किया था कि साफी साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे फवाद चौधरी साहब, वो क्या फरमा रहे थे वो पहले आप सुन लीजिए दोबारा से, उसके ऊपर आकर मजीद गुफ्तगू करेंगे। फवाद चौधरी साहब, अरब हुक्मरान इधर आने लगे हैं, लगता है कि आपकी हुकूमत भी उनकी पॉलिसियों पे अमल पैरा हो गई है। देखें, एक वादा तो हमने पूरा किया है। मुराद ने कहा था 200 अरब आएंगे वापस, तो 200 से ज्यादा आ गए हैं। अच्छा, 200 अरब आ गए? हाँ आ गए ना। मुराद सईद ने कहा था कि 200 अरब। मुराद ने आपसे वादा किया था कि 200 अरब। अच्छा, तो अब आगे उसको कैसे पूरा करेंगे? उन्होंने कहा आधे इसके मुंह पे मारेंगे, आधे उसके मुंह पे मारेंगे। तो आप ये बताइए ये मुंह पे मारने वाले इन मेहमानों के साथ क्या करेंगे? बस ये मुंह पे मारने वाले नहीं। अच्छा देखिए, पैसे साथ लाते हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। चलो अरब न सही, 200 अरब आ गए, वैसे कमाल है यार आप लोगों की हुकूमत की। लेकिन ये बाकी वादों का भी ला रहे हैं। देखो, सारे वादे पूरे करेंगे। हाँ वादे बिल्कुल, लेकिन सारे वादे इसी शक्ल में पूरे होंगे कि अरब की बजाय अरब आते रहेंगे। ये आपने अच्छी वो खुशखबरी दे दी है। वैसे कमाल है क्लास साहब, वेरी नॉन सीरियस। आमिर साहब, ये हमारे बड़ी मेरे दिल में ना वो नाराज हो जाएंगे, थोड़े से हो जाए, खैर है, उनकी नाराजगी अफोर्ड कर लेते हैं। जब ये पाकिस्तान में टेलीविजन पे आए थे ना, मैं आज पाकिस्तान के मैं सुन रहे सर आमिर साहब विटनेस हैं, जब हम ये शो छोड़ के जा रहे थे ना जी, तो हमसे हमारे मालकान ने पूछा था कि किसी को रिकमेंड करें आप जो आपकी जगह बैठ के शो करें। आमिर साहब इज विटनेस, हमारी मैनेजमेंट सुन रही होगी। हमने फवाद चौधरी साहब का नाम दिया था, नॉट एज ए फेवर, और हमारा कोई वो भी नहीं था, बिकॉज वी थॉट वी अस्यूम्ड कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी सेंसिबल, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, ये दलील के साथ करते हैं, दलाइल के साथ करते हैं, एंड देन ही मेड हिज। और उन्होंने शुरू भी किया यहाँ पे, अच्छे शोज़ किए उन्होंने,
جب تک جرنلزم میں رہے اچھے شوز کرتے رہے. پھر جب وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں گئے اور وہاں سپریم کورٹ کے بحث سے پروسیڈنگ انہوں نے آ کے بالکل 2-3 منٹ میں پورے اس کی گھنٹے 2 گھنٹے کی سناتے تھے. پھر ہم نے اپریشیٹ کیا اینی ڈیزرو اٹ کوالیفائڈ فار اٹ. جس طرح کا نان سیریس ایٹیچیوڈ میں ان کا پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, جب سے یہ وزیر اطلاعات پتہ نہیں کیا ایسی چیز ہو جاتی ہے. وزیر بنتے ہی عامر صاحب تو ہم تو 25-30 سال سے تھے, پتہ نہیں بندے کو وزیر بنتے ہی, یہ میری بیانڈ میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کتنا سیریس ایشو ہے $200 ارب کا, اور اس نے مراد پہ کیسے نام لے کے پیچھے خود کا ہے. مراد سلیم صافی صاحب نے اس کو لقمہ نہیں دیا نا مراد کے خلاف, انہوں نے خود لیا وہاں سے کہ مراد سعید نے کہا مذاق ہو رہا ہے. مطلب مراد سعید کا پرسنل تھا, ان کی جیب میں آنے تھے $200 ارب, اور جس طرح اپنے اس وزیر کو ہیومیلیٹ کر رہے ہیں پبلک میں بیٹھ کے, ٹی وی پہ بیٹھ کے, جگتیں ہو رہی ہیں, مذاق ہو رہی ہیں. اب آپ اس کے بعد اب لوگ کہتے ہیں آپ عمران خان صاحب کی ٹیم پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو بالکل نہیں کرتے جناب, موقع خود دے رہے ہیں. یہ ذرا دیکھ لیں کیا کسی آپ کے ایک اتنے سمجھدار بندے کی, انفارمیشن منسٹر کی یہ گفتگو ہونی چاہیے. مذاق ہو رہے ہیں کہ ایک منہ پہ ادھر ماریں دوسری ادھر پہ ماریں گے, دیکھا اور بھی وعدے پورے کریں گے. اگر اسی طرح کے وعدے پورے کرنے آپ, یہ تو خود اپنی آپ حکومت کا مذاق اڑا رہے ہیں, ریڈیکیول کر رہے ہیں. یہ دوسرا یہ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ ہم بھی کر لیتے ہیں, اور ضرورت پڑے تو ہم بھی تھوڑی مار لیتے ہیں. مگر یہ ایک تو انڈیا کے ساتھ اس وقت پلوامہ کے بعد سے بہت ٹینشن چل رہی ہے. دوسرا سعودی عربیہ, جو سفارتی امور ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہوتے ہیں, ان کو سنجیدگی سے کرنے چاہیے. خاص طور پہ ہم اینکر ٹائپ تو چلیں تھوڑے سے کئی دفعہ فریولس ہونا افورڈ کر سکتے ہیں, وزیر اور وزیر بھی جو اطلاعات کا ہو وہ ان کی شان کے مطابق نہیں ہے یہ والی گفتگو. دوسرا اس لیے میں نے کہا وہ جو ایک مذاق بنا کہ جی عمران خان جی وہ جی دیکھیں نا وہ ڈرائیو کر رہے تھے, کوئی بیہودہ مذاق بھی کر رہے تھے کچھ لوگ کہ جی وہ دیکھیں نا وہ کریم کا جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو بھی کپتان کہتے ہیں, تو کپتان بھی اس طرح کی. میں سمجھتا ہوں ذاتی تعلقات, میں دوبارہ ایمفسائز کرتا ہوں, بہت میٹر کرتے ہیں. مودی بہت زیادہ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی میں براک اوباما کو براک کہہ لیتا ہوں, فرسٹ نیم بیسس پہ ڈونلڈ کہہ لیتا ہوں, یا ساری پپیاں جپیاں ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. بھٹو صاحب کا بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ بھٹو صاحب سے, قذافی سے, یاسر عرفات سے, تمام مڈل ایسٹ کے جو سربراہان تھے اس زمانے میں 70s میں, ان کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے, دوستی تھی, پرسنل ٹچ تھا. اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر جہاں پہ یہ بادشاہتے ہیں وہاں پہ یہ چونکہ بادشاہ ہی ریاست ہوتا ہے, اس کا ہی حکم جو ہوتا ہے وہی پالیسی ہوتا ہے, تو وہاں زیادہ میٹر کرتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو امیجز گئے ہیں کہ وہ خود ڈرائیو کر کے, اور ان کے ہاں بھی مہمان نوازی کے ان تقاضوں کو بڑا غور سے پروٹوکول کے دیکھا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر ایک نیوکلیئر کنٹری کا, اس کی سمبولک ویلیو ہے کہ آپ کو ڈرائیو کر کے لے کے جا رہے ہیں, عزت دینا ہوتا ہے, ایک پرسنل ٹچ بھی ہے, پھر ایک ہائیسٹ لیول آف رسپیکٹ دیٹ یو کین گیو سمبڈی کہ آپ خود ڈرائیو کر کے لے کے جائیں. تو دوسرا یہ ہے کہ عمران خان یہ اگر کر رہے ہیں تو ان کا ابھی تک کوئی ایسا نون نہیں ہے کہ سعودی عربیہ سے یا یو اے سے انہوں نے کوئی پرسنل فیور دیا ہے. انہوں نے 2000 پاکستانیوں کی جو وہاں پہ قیدی ہیں ان کی بات کی ہے, پاکستان کی ہسٹری ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمارا قومی مفاد کہاں ختم ہوا ہے اور ان کا ذاتی مفاد کہاں شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ ملک کے لیے اپنے کے لیے کر رہے ہیں اور اپنے آپ کی اپنی ادروائز اگر نہ کرتے تو لوگوں کہنا تھا اور جی دیکھیں نا بڑے بڑے مغرور ہیں, اور وہ سعودی شہزادہ ایبا تھا اور انہوں نے 2 انگلیوں سے ہاتھ ملایا, اور انہوں نے جی وہ تو کھڑے ہی رہے, پروٹوکول نہیں دیا کوئی. یہ وہی والی بات ہے کہ وہ جب لڑائی کرنی ہو تو وہ بہو کے ساتھ اور کوئی نہ بہانہ ملے تو وہ کہے جی آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے. تو یہ وہی والی بات ہے. یہ مگر بڑے سنجیدہ مسائل ہیں, ان کو فریولسلی نہیں دیکھنا چاہیے. ان پہ ہم تو ہمارے سے کیا شکایت کرنی جب آپ خود اس طرح کی اتنی فریولس بات کریں گے, غیر سنجیدہ کریں گے, پھر آپ اس سے اینکر سے شکایتیں نہ کیا کریں. اینکر سے سب سے زیادہ شکایتیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑا ایک عمران خان صاحب کو ایک بڑا موقع ملا ان کی ٹیم کو کہ یہاں سے پک کریں, اور جو مجھے میں بار بار جو میں اس پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, اس کی ایگزیکیوشن بڑی ضروری ہے. ایسے ایم او یوز کو صرف ایم او یوز تک نہیں رہ جانا چاہیے, اور اپنے اس طرح کے وزیروں کے نان سیریس ایٹیچیوڈ کو آپ روکیں. اب عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بن کے ذرا اپنے منسٹر وغیرہ کو ہینڈل کرنے چاہیے, کیونکہ یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ منسٹر جو ہیں وہ بھی خود, کیونکہ اب بہت ساری الائز پارٹیز کے لوگ بھی ہیں تو وہ بھی ذرا تھوڑی خود اپنے آپ کو اسالٹ کرتے ہیں. اب اس طرح کا جملہ میرا خیال ہے اگر یہ لندن میں سپوزلی لندن میں کیبنٹ کا وہ منسٹر کہہ دیتا اور کوئی اس طرح کا وزٹر آ رہا ہو تو بہت بڑا ایشو بن چکا ہوتا. امریکہ میں جیسے آپ نے کہا یہ تو فارن آفس سے ریلیٹڈ ایشوز تھے کہ ان کو ہینڈل کرنے دیں, ان کا کام ہے کہ وہاں ڈپلومیٹکلی آپ نے کیا ریسسٹ بات کہی جا سکتی ہے.
بہت بڑا آپ ان اربوں کے ساتھ ملا رہے ہیں، مطلب اس پہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ان کو اردو نہیں آتی اور کسی نے ان کو میرا خیال کان بھرے بھی نہیں ہے اور بھرے بھی نہ، کوئی ایک آدھا بندہ ٹرانسلیٹ کر کے بتا دے گا. ہاں بہرحال اینی وے خبر تو پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ مزید آپ بات کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. میں اس پہ کیونکہ ولی عہد شہزادہ جو جا رہے ہیں بھارت بھی جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ وزٹ ان کا خاص طور پہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ہمیشہ خاص تعلق رہا ہے. 2-4 ملک ہیں پوری دنیا میں ہمارے لیے جہاں پہ ہمیں مثبت تعلقات ہیں. مثبت سے یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے سے دوستی اس لیے نہیں کی بھی، نیگیٹو ریزنز کی وجہ سے نہیں ہے کہ اگر ان سے نہ کی تو یار ہمارا یہ پرابلم ہو جائے گی. مثبت، وہ ٹرکی ہے، چائنا ہے، یو اے ای ہے، سعودی عربیہ، 3-4 ملک ہیں جن کی ہماری جو دوستی ہے وہ مثبت ریزنز پہ ہے، نیگیٹو ریزنز پہ نہیں ہے کہ وہ ان کو ضرورت ہے یا ڈر کے کرتے ہیں کہ یار ان کے ہاں ہمارے پاکستانی لوگ رہتے ہیں یا ان وجوہات کی وجہ سے نہیں، جینونلی ہے. تو اس میں کیونکہ تھوڑا سا 2016 میں جب مودی صاحب سعودی عربیہ گئے تھے اور زمانے میں یہ بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی جو ہے سفارتی طور پہ انڈیا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو 2016 کا جو مودی کا وزٹ تھا وہ ان کا بہت بڑا بریک تھرو تھا کہ جس کے اندر $50 ارب کی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی، اور پہلی دفعہ اس طرح کا پروٹوکول کسی انڈین پرائم منسٹر کو ملا. اندرا گاندھی اس سے پہلے گئی ہوئی تھی، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا جس کے بعد سے ہماری اور سعودی عربیہ کا یہ کہا جا رہا تھا تھوڑی سی انڈیا کے مقابلے پہ ہمیں کم تعلقات تھوڑے سے ہو گئے، یا انڈیا کو لیٹ سے کہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ عزت افزائی ملنا شروع ہو گئی تھی. آف کورس اس سے وہ والا بیلنس ہو گیا، مگر انہوں نے ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ بھی وہاں 30 لاکھ انڈینز ابھی بھی سعودی عربیہ میں ہیں، ہیوج انویسٹمنٹس ہیں اور انہوں نے ساری دنیا کو لے کے چلنا ہے تو وہاں جائیں گے، مگر یہ تھوڑا سا اس سے بیلنس ہو گیا ان کے یہاں آنے سے. ٹھیک ہے، لیکن کلاسا صاحب یہاں پر بھی ان کے ڈیفنس منسٹر پریس کانفرنس کر کے گئے، وہ خطے کے امن کے اوپر بات کر رہے تھے. اب جب سعودیہ کے وزٹرز وہاں پہ جائیں گے، سعودی پرنس وہاں پہ جائیں گے، تو جو ٹینشن بھارت اور پاکستان کے بیچ ہے وہ کتنی کم ہو سکتی ہے اس دورے سے؟ اس وقت اگر کوئی امید ہے نا کہ خطہ جنگ سے بچ سکتا ہے، پاکستان میں تو صاحب اگر بزنس ایز یوزول ہے، کیونکہ یہاں پہ انڈین چینل نہیں دیکھے جاتے، نہ اخبارات پڑھے جاتے ہیں، تو وہاں پہ تو جو ہم نے دیکھا ہے اور تھوڑا سا پڑھا بھی ہے، وہاں تو وہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں ڈرمز آف وارز جو ہے نا وہ بجنا شروع ہو گئے وہاں پہ تھے. اس وقت کوئی امید ہے. پہلے کیا ہوتا تھا جو پاکستان کے لیے اٹ شوڈ بی اے بٹ کاز آف وری، یا تو دنیا نے ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا کہ انڈیا جانے پاکستان جانے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ جانے آپس میں جو چاہتے ہیں کر لیں ایک دوسرے کو. ادروائز ماضی میں کیا ہوتا تھا، اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا یا وہاں پہ ایک اور دو ان کے وہاں پہ آپ کو یاد ہو ممبے وغیرہ ہوا، تو فوری طور پر امریکن اگر سیکریٹری آف اسٹیٹ نہیں آتا تھا تو ان کا اسسٹنٹ کوئی آ جاتا تھا، وہاں سے کوئی آپ کا برٹن سے کوئی ان کا آ جاتا تھا، یا یورپین یونین کا آ جاتا تھا، چائنا کی کہیں سے ہم سن لیتے تھے، سعودیز آ جاتے تھے ماضی میں. بلکہ مجھے یاد ہے 2008 کے ممبے اٹیکس کے بعد اگین آلموسٹ جو یہ سچویشن تھی اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ میرا خیال وولٹائل تھی، اس وقت بھی آ کے سعودی عربیہ کی جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ درمیان میں پڑے تھے اور انہوں نے ایشورنسز کروائی تھی، امریکہ بھی درمیان میں تھا کہ پاکستان جو ہے ممبے کے جو ہمارے ان کے خیال میں جو یا ملزم یہاں سے گئے تھے اور جو پکڑے بھی گئے تھے بعد میں، مجھے یاد طارق کھوسہ صاحب وغیرہ نے پکڑے تھے جہاں پہ ایف آئی اے نے، تو وہ یہ چاہتے تھے ٹھیک ہے جی آپ جنگ تک نہ جائیں، آپ ہمیں ایویڈنسز دیں اور پاکستان ان کا ٹرائل کرے گا. یہ ایک مین تھی جس کی وجہ سے جنگ اس وقت ٹل گئی تھی اور انہوں نے اس کو بھی سکسیزفلی وہاں پہ اس کو سیل کر لیا تھا. اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں نہ کوئی امریکہ سے کسی نے کہ وہ کیا ایک آدھ بیان انہوں نے دے دیے ہیں. اچھا یورپین یونین خود اپنے مسئلوں میں پھنسی ہوئی ہے، اپنے ان کے ٹیررزم کے مسئلے ہو رہے ہیں، ای یو میں بریگزٹ کی وجہ سے وہ اپنی اس میں ٹریسا مے کا نہیں پتا وہ کب تک رہیں کیسے نہ رہیں. اب اگر کوئی بچ گئے ہیں اس وقت جو مجھے تھوڑی سی ایک ونڈو آف ہوپ نظر آ رہی ہے پاکستان انڈیا کی، ہم آ کے پوری تفصیل کریں گے جو کچھ واقعہ ہوا ہے، جو تھوڑی سی میری ہوئی ہے وہ شہزادہ محمد کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے اس میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اسیسمنٹ ہے، یقیناً پاکستانی سیاسی قیادت نے، عمران خان نے اور جنرل باجوہ صاحب نے اس معاملے پہ کچھ نہ کوئی سعودی عربیہ سے بات کی ہوگی، انہوں نے شہزادہ محمد سے بات کی ہوگی. اور پرٹیکولرلی جب شہزادہ صاحب جو ہیں یہاں سے انڈیا جا رہے ہیں، بالکل کیونکہ یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ بغیر کوئی دنیا کا اور ملک جو ہے ان کے درمیان نہ پڑے. ہم کیپیبل نہیں ہیں، یہ خطہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ یہ خود بیٹھ کے مسئلے حل کرے. میں تو جہاں تک کہتا ہوں خود کو گورن کرے. ہندوز مسلمان جو ہیں ہمیشہ اچھے تعلقات ان کے پتہ کب رہے ہیں، عامر صاحب تاریخ کا یہ رکھتے ہیں جب ان پہ دوسروں نے آگے حکمرانی کی ہے.
وہ انگریز آئے ہوں، وہ مغل آئے ہوں، ان سے پہلے کچھ وہاں سے کوئی اس میں لودھی آئے ہوں اور ڈائنسٹیز آئی ہوں، یا اس سے پیچھے ہم کوئی اور قوم مسلط ہوئی ہو، جب تک اس خطے پہ باہر سے آنے والے لوگوں نے حکومت کی ہے، یا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات کمپیریٹیولی بہتر ہے، یہی دونوں تھے جنہوں نے برٹش کے خلاف ایک یا فریڈم موومنٹ تھی یا جو بھی تھی، اکٹھا انہوں نے شروع کیا، کانگریس میں بھی تھے، مسلم لیگ میں تھے، مل ملا کے کیا. آج 70 سال بعد دیکھیں کہاں پہ چیزیں جا کے کھڑی ہیں. سو اگر سم ٹائم آئی فیل کہ اس خطے کو پیسفل رکھنے کے لیے شاید ہمیں ایکسٹرنل فورسز کی ضرورت ہے جو آئیں، ہمیں ٹھیک رکھیں، انڈیا کو ٹھیک رکھیں، اس خطے کو ٹھیک رکھیں. ادروائز ایک بڑا بیسک کوشچن پوچھا جائے گا کسی سٹیج پہ کہ وہ جو بات اسے چرچل نے کی تھی، بڑی خوبصورت بک ہے، عامر صاحب نے بھی پڑھی ہے، اس کا نام ہے فریڈم ایٹ مڈ-نائٹ. ابھی میں آج کل اس کو ختم کرنے والا ہوں عامر صاحب. تو چرچل تو وہاں پٹتا رہ گیا تھا پارلیمنٹ میں کہ مت دیں اس کو، ہندوستان کو آزادی نہ دیں، پاکستان وغیرہ کو نہ دیں، کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے. اچھا میں پہلے اس کو نا وہ سمجھتا تھا کہ ویسے کسی نے اڑائی ہوئی ہے. اب میں نے پراپر پڑھا ہے اس کو بیٹھ کے، وہ ہم آگے کسی نے ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ وائسرائے وہاں پہ جو لایا گیا تھا ان کو ماؤنٹ بیٹن کو، کہ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی کہ ماؤنٹ بیٹن کو پسند کرتا تھا یہ تھا چرچل جو ہے، اس لیے اٹالین نے پرائم منسٹر نے اس وائسرائے کو بنایا ماؤنٹ بیٹن کو تاکہ چرچل کو راضی کرے کہ ہم نے ہندوستان کو تقسیم کرنا ہے. اور چرچل ڈٹا ہوا تھا. وہ 70 سال بعد تو چرچل کی باتیں اس کی ساری ٹھیک جہاں پہ ساری آگے نکلنا شروع ہو گئی ہیں. سو جو ویسٹ اس وقت اگر آخری کوئی امید ہے، وہ آخری امید خلاص صاحب چھوٹی سی بریک سے واپس وہ آئیں اور پھر عامر صاحب سے ڈیٹیل سے. اب اس پہ کیا ہم بات کریں؟ ایک ہی بات ہے جو ہم پچھلے ایٹ لیسٹ عامر اور میں جو ہیں فار مینی ایئر جتنی ہماری ہے اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے کون سی ایسے اہم پوائنٹس، ایسے اہم زاویے جن کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے؟ چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاس صاحب، وہ آپ ایک آخری حل بتانے جا رہے تھے کہ کس طرح سے ٹینشن کو کم کیا جائے. وہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ گرنٹرز جو ہیں پہلے ماضی میں بھی تھے، وہ چیزیں بھی گرنٹیز وہیں کی وہیں رہ گئی ہیں. بالکل. اب شہزادہ محمد درمیان میں کوئی پڑھ کے انڈیا پاکستان میں کوئی بریک تھرو کروا سکتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میری اسیسمنٹ ہے کہ ماضی کا یہ. ادروائز لگتا یہی ہے جو میں لاسٹ کو عامر صاحب اس پہ بڑی بات کریں میں کہہ چکا ہوں. دنیا نے چھوڑ دیا جو کہ جناب آپ جانے، ہندوستان کو کہا ہے پاکستان جانے، پاکستان کو کہا ہے آپ جانے، اور ہمیں اپنے اوقات کا پتہ ہے دونوں ملکوں کا. میں تاریخی طور پر بتا چکا ہوں تیسرے کے بنا نہیں ہم آسانی سے بیٹھے. جب تک کوئی باہر سے کوئی آ کے نہ بیٹھے نا تو ہم دونوں ملک اس قابل نہیں ہیں، نہ اس کے عوام اس قابل ہیں، نہ ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، تو نہ ہماری سیاسی یا کلاسز. میں دونوں ملکوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے ہاں اتنی کیپیسٹی تھی کہ وہ ایشوز ہمارے ساتھ بیٹھ کے حل کر سکتے تھے، نہ ہمارے ہاں یہ کیپیسٹی تھی نہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ ایشو کرتے. اب دیکھ شہزادہ محمد ہی ہے جو کچھ اگر کر سکتا ہے تو ہی شوڈ ڈو دیٹ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت لوگ ریلائز نہیں کر رہے ہیں جتنے حالات تھوڑے سے سنگین ہیں. کیونکہ اچھی بات کہہ لیں، بری بات کہہ لیں کہ ہمارے یہاں پاکستانی میں انڈیا کا میڈیا نہیں دکھایا جاتا. انفارچونیٹلی ان کے ہاں اتنی زیادہ وار مانگرنگ ہو رہی ہے اور ان کے میڈیا اتنا زیادہ غصے میں. سمجھ بھی آتا ہے اتنا بڑا واقعہ تو چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے. 40 لوگ ظاہر ان کے فوجی مارے گئے ہیں، تو واقعہ تو بڑا ہے. مگر اس کے اوپر جو جس طریقے سے یہ ایک پریشر سا آ رہا ہے کہ جناب اس کا کوئی بدلہ لیا جائے، اور ان کے ہاں بڑے سنجیدہ لوگ جو ہیں، فار ایگزامپل شیکھر گپتا بڑے سنجیدہ لوگوں میں سے مانے جاتے ہیں. ان کا میں آرٹیکل دیکھ رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان نے جو سمجھا ہوا ہے کہ جی نیوکلیئر بٹن ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی نیوکلیئر بٹن ہے. اور آلموسٹ وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ٹیکٹیکل سٹرائک، سرجیکل سٹرائک جو ہے اس طرح کا امکان ہے. یاد رہے کہ آج تک جتنے بھی واقعے ہوئے ان کے ہاں، چاہے وہ ممبئی کا ہوا، انڈین پارلیمنٹ پہ ہوا، سری نگر کی اسمبلی پہ ہوا، جتنے بھی تھے، پاکستان نے آج تک اقرار نہیں کیا. ہم نے اقرار نہیں کیا. اور کئی دفعہ تو ایک آدھ دفعہ بنتا بھی تھا ممبئی کے اندر فار ایگزامپل کہ ہمارے ہاں شواہد بہت زیادہ تھے، میں اقرار نہیں کیا. بٹ ان کے ہاں ریسنٹلی جو ہے انڈین سرجیکل سٹرائک جو سو کالڈ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے اقرار نہیں کیا، انہوں نے کریڈٹ بھی لیا کہ ہم نے کر دیا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا، ایسا واقعہ نہیں ہوا. ان کی طرف سے کہ یہ کر دیا ہے ہم نے.
اور یہ اس طرح کی جو ہے اگر اس میں اس راہ پہ اس روش پہ وہ مزید اگر جا رہے ہیں یا ان کے ہاں میڈیا بہت زیادہ وہ کر رہا ہے تو یہ بڑے حالات سنگین ہیں, بڑی سیریس بات ہے. اس لیے ہمیں بڑے اس کے متعلق جو ہے سنجیدگی سے ان معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو کلاس صاحب نے بڑی امپورٹنٹ کیا ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا تھا, جب بھی انڈیا پاکستان کی کوئی ٹینشن بڑھتی تھی تو ہمیشہ رشیا سے لے کے واشنگٹن, لنڈن, ہر طرف وہ گھنٹیاں بج جاتی تھیں اور ایک دم انٹرلوکیوٹرز آ جاتے تھے, وہ اس کو کلنٹن صاحب کسی کو بھیج دیتے تھے, پیوٹن صاحب بھیج دیتے تھے. اور یہاں تھوڑا سا ابھی کیونکہ ٹائمز ہیو چینج, وقت بدل گئے ہیں, پاکستان کے تو نہیں ہے, انڈیا کی کیونکہ ایک تو لیوریج بڑھ گئی ہے تو انڈیا سے وہ اگر انڈیا اگریسو ہو رہا ہو تو کوئی جو ہے ڈرتے ڈرتے ہی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ہولڈ یور ہارسز. دوسرا ہے کہ انڈیا میں یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے کہ وہ یہ پہلے ہمارے پہ یہ الزام لگتا تھا کہ ہم اگریسو ہوتے ہیں, ہمارے ہاں وار مونگرز زیادہ ہیں. ابھی ان کے ہاں ہیں اور ان کی کیونکہ الیکشن سر پہ ہیں, کیونکہ موڈی وہاں پہ پرائم منسٹر ہیں, کیونکہ بی جے پی ڈیسپریٹ ہے کہ اس دفعہ الیکشن بڑے کلوز نظر آ رہے ہیں اور ان کو کمیونل کرنا ہے اور ان کو الیکشن اگر ہارتے ہوئے الیکشن میں وہ کیپیبل ہیں کچھ بھی کرنے کا. سو اس لیے ہمیں بڑے اس وقت ٹائمز آر ویری پریکیریس, ہمیں بڑے غور سے دیکھ کے تحمل مزاجی سے اس معاملات کو نبٹنا چاہیے. ایک گڈ جسٹرز تو دینے ہوں گے. ابھی کلبھوشن سے ریلیٹڈ کلاس اس میں پہ بات کرنی ہے. بات کرتے ہیں, آنے والے دنوں میں 4 دن کیس چلنا ہے. سوال یہ ہے جو ابھی عامر نے بات کی ہے کہ اگر ایک ایلیمنٹ پر 2-4 قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں جو ان کے اپوننٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب کو الیکشن جتوانے کے لیے سب کچھ کیا. ان کا ممتا بنرجی ان کا میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے بھی بڑا اس پہ اٹیک کیا کہ 5 سال تو کچھ نہیں ہوا. 5 سال سے کچھ دن پہلے پاکستان کا وہ آ گیا جناب کہ آپ نے اٹیک کروا دے جب الیکشن آپ کے سر پہ ہیں. وہ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ہیں, وہ بھی کہہ رہی تھی. سوال یہ ہے کہ انڈیا میں بھی سینر ایلیمنٹس کی سپیس ختم ہو گیا سر, کیونکہ وہ بھی تو بڑے عرصے تک یہ جواز دے کہ پیس کریں, وہ چیزیں نہیں ڈیلیور ہوئی ساری کی ساری. ایک یہاں پہ دوسری یہ چیز یہ ہے کہ پیس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تو ہمیں ہے اس وقت, کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہوگا یہ چیز کرنا کہ سعودی کنگ جس دن آ رہا ہے پاکستان میں, یہ آرگومنٹ ہے بالکل, مطلب why should we do it and now. لیکن سوال ایک اور ہے جو پاکستان میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. اگر یہ ان کا اپنا وہ آرکسٹرا ہے اور خود وہ چیزیں ان کے بھی اپوننٹس یہ مذاق ان پہ آ کے الزامات لگ رہے ہیں, تو وہ کون سے گروپ ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں؟ ایک ان کا اچھا بہت ساری بڑی حد تک پچھلے عرصے سے یہ ایون انڈین میڈیا مانتا ہے, انڈین پولیٹیشین مانتے ہیں کہ اب وہاں پہ ہوم گراؤنڈ جو ان کے لوگ ہیں وہ لڑیں جو ہے کافی وانی سے لے کے اب تک جتنے بھی پکڑے گئے ہیں وہ تمام انڈیجنس ہے. ایون یہ پلوامہ کا, اس پہ انڈیا نے بھی یہ نہیں لگائی, یہ کہا گیا ہے کہ جیش محمد نے رسپانسبلٹی نہیں ہے. یاد رہے کہ جیش محمد وہاں کی جو ہے 2-4 وہ بھی انڈیجنس ان کی ہو گئی ہوئی, ان کے ونگز ہو گئے ہوئے ہیں. ابھی پاکستان کے ساتھ ان کو ثبوت دینے ہوں گے کہ یہ ان کا لنک ہے. اس پہ ہمیں میرا خیال فارن آفس کو یا ہمارے ان کو ڈی جی ہمارے ISPR وغیرہ اٹس اے سیریس کام ہو رہے ہیں پاکستان میں. اس کو کسی کا احساس نہیں ہوگا, فیئر انف, ہمارے لیے بزنس ایز یوزر چل رہا ہے. ایک کسی کو بیٹھ کے چیزیں پھر عوام کو یا دنیا کو بتانی چاہیے تھیں کہ یہ گروپس جو آپ کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ انڈیجنس ہیں, وہ کشمیر میں انہوں نے کوئی اس کی برانچ فرنچائز بنا لیا, انہوں نے وہ اس کو ایکسیپٹنس کر لیں, یا پاکستان میں کوئی بیٹھے ہوئے جن کو بینڈ ہیں پاکستان میں ان کو ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, یا ان میں سے کسی نے ایکسیپٹ کیا. ابھی تک میں کنفیوز ہوں ویسے کہ یہاں سے کیا گیا ایکسیپشن تھی کہ یہ یا وہاں کشمیر سے کی گئی. اچھا وہاں سے کی گئی, تو پھر آپ کو یہاں بیٹھ کے ہمارا یہ کہنا ہے, فارن آفس کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ ہم نے یہاں پہ بین کر دیا ہے, ہمارے یہاں پہ وہ نہیں ہے. تو جو مانا گیا ہے, جو ذمہ داری لی گئی ہے جیش محمد, وہ کشمیر چیپٹر نے لی. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے خود اپنے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو, کیونکہ جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں پوری دنیا آنے کو تیار نہیں ہے درمیان میں. دنیا وہ تھک کر کے اپنے ہاتھ کھڑے کر چکی ہے کہ یار یہ گارنٹیز ہم دیتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی. اس وقت ہمیں انویسٹر کی ضرورت ہے. عمران خان جس طرح کا ان کا کنسیپٹ ہے جو کہ ٹھیک ہے کہ ٹورزم آنا ہے پاکستان میں, بس سب سے زیادہ نقصان تو ہمیں ہو رہا ہے. اگر ہماری طرف سے ہوسٹائل ایک ایٹیچیوڈ ایک رہتا ہے تو پھر تو جو ان کے مودی صاحب کے جو کریٹکس ہیں وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جتنا یہاں پہ ان کو مودی صاحب انگیج ہوں گے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان ان کے ساتھ انگیج ہوگا تو مودی صاحب کو تو اس میں پورے کا پورا فائدہ نظر آتا ہے. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اگلے 5-6 مہینے جو ہیں
اس کو کیسے دیکھنا ہے, کتنا دیکھنا ہے. اور لاسٹلی یہ میں تو بہت پہلے میرا خیال ہے میں آپ کی طرف ہلکی سی ایڈ کر دوں, یہ آپ کا آرگومنٹ ہمیشہ رہا گیا ہوتا ہے کہ انہی جیسے مواقع کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ان ایلیمنٹس کو کرب کر کے رکھیں گے, جب یہ واقعہ ہو تو ہمارے پہ انگلی نہ آئے. یہ آج سے پہلے ہی وہ سارے اقدامات کر لیے ہوتے, ہم نے یہ ان تنظیموں کو, کالعدم تنظیموں کو کرب کرنے کی, کرٹیل کرنے کی, تو یہ الزام نہ آتا. مگر آنے والے کے لیے, کیونکہ اب ہم اگر ٹیک آف کرنے جا رہے ہیں اور ہماری پالیسی ہے کہ جناب ہم نے جو ہے نا اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے بیانیہ ٹھیک کرنا ہے, تو پھر اس سے ڈی لنک کرنا پڑے گا. ڈی لنک. اور دوسرا جو ایک بڑی اب انڈیا میں جو مطلب ہم جو دیکھ رہے ہیں یا ریڈ کر رہے ہیں, مودی صاحب کے لیے یا ان کی سوسائٹی کے لیے 2 پرابلم بڑے آ رہے ہیں. جس لیول کی ہائپ وہاں پہ کریٹ کی گئی ہے, ایون وہاں پہ کشمیری جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پہ بھی اٹیک کیے گئے ہیں, بزنس مین ہیں ان کو بھی مارا گیا. خیر ایک بڑا طبقہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, انہوں نے آ کے ان کو سپورٹ دینے کی کوشش بھی کی ہے. انڈین سوسائٹی میں جتنی وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی نا وہاں پہ ہائپ, اس کے 2 چیزیں ہوں گی. یا مودی صاحب کو پاکستان کے ساتھ اسی طرح کا کام کرنا پڑے گا جس سے مجھے خطرات فیل ہو رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان انڈیا کے درمیان یہ جو ہے آپ کی ٹینشن ہے بڑھ سکتی ہے, کوئی خدا نہ خواستہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کے ایونٹس ہو سکتے ہیں اس خطے میں. اور دونوں ملکوں کے ساتھ میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ پرابلم ہے دونوں ملکوں کے سیریس قسم کے. اور اگر وہ نہیں کرتے پاکستان کے ساتھ انگیج ہوتے تو ان کی سوسائٹی جس لیول پہ انہوں نے پہنچا دی ہے, تو وہاں پہ تو وہ اٹیک شروع ہو گئے ہیں. سول ایک انریسٹ ہے ان کا, اس میں مسلمان ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں, تو ان پہ اٹیکس ان پہ بڑھیں گے. سو انڈیا کے لیے انہوں نے الیکشن سے پہلے جو ہمیں میرا خیال ہے بیٹھ کے اس معاملے کو بڑا سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو محض انڈیا کا انٹرنل مسئلہ دیکھ کے دور سے بیٹھنا ہمیں سوٹ نہیں کرے گا. سو ہمیں اس پہ بڑا کلیئر ایک سٹانس لے کے, اس میں عمران خان صاحب اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلائیں. یہ ایشو آپ کے نیبر میں اگر اتنی بڑی ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, اب تک میرا خیال ہے چلے اب تک تو بزی تھے کیونکہ یہاں پہ اس میں شہزادہ صاحب آئے ہوئے تھے, آپ کو کل پرسوں نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلا کے اس پوری سچویشن کو ریویو کرنا چاہیے. انڈیا کو آپ پھر اگر میسیجز بھیج سکتے ہیں, میسیج بھیجتے ہیں جناب کہ آپ کو یاد ہے جب وہاں پہ ان کا اٹیک ممبئی اٹیک ہوئے تھے, پاکستان نے آفر کی تھی کہ ہم ڈی جی آئی ایس بھیجنے کو تیار ہیں. اس وقت جنرل شجاع پاسے صاحب تھے, گیلانی صاحب تھے. آپ کو بیٹھ کے ریویو کرنا چاہیے اگر ان کے ذہن میں ایسی چیزیں, جو میرا خیال ہے کوئی اس وقت پاکستان اتنا بڑا بلنڈر نہیں کر سکتا کہ سعودی کنگ آ رہے ہیں, ہم پوری دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں, ہم ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم وہاں سے انویسٹر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہم جان بوجھ کے پلان کریں کہ آپ وہاں پہ کشمیر میں یہ کریں. عقل کو بات نہیں لگتی. لیکن ایون دین یہ ہماری ٹاپ پولیٹیکل اور ہماری یہاں سیاسی جو ہماری جماعتیں ہیں اور فوج, ان کو نیشنل سیکورٹی میں بیٹھ کے ریویو کر کے کوئی میسیجز انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور انڈیا کو بھیجنے چاہیے کہ ہمارا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اجلاس بلا لیا گیا, ابھی تک خبر یہ آ گئی ہے کہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ ہے کہ یہاں سے جو بھی ہم نے یک جماعت اور ایک بالکل متفقہ قسم کا میسج جانا چاہیے پبلک کے لیے بھی, انڈین گورنمنٹ کے لیے بھی, اینڈ دی ورلڈ ایٹ لارج. متفقہ ہمیں یہاں پہ سوچ بچار کر کے اس کو دیکھ کے, اور ایک بالکل اس میں نہ دراڑیں نہیں نظر آنی چاہیے, کیونکہ انڈیا کے ہاں دراڑیں نظر آ رہی ہیں, وہ دراڑوں کے اندر نقصان ہو جاتا ہے. لیکن لاسٹلی رکھیں کہ تھوڑی چیزیں جو ہمیں کلین کرنے والے کو اپنا گھر ہم بھی ٹھیک رکھیں. اب ہمیں تھوڑی انویسٹمنٹ چاہیے, نوکریاں چاہیے, اس ملک کو پیس چاہیے 22 کروڑ لوگوں کو. تو لہٰذا بہت سارے ایلیمنٹ جو ہم سمجھتے ہیں بیگیج بن چکے ہیں, ان سے میرا خیال جان چھڑانے میں ہمارا ہی اپنا ہی فائدہ ہے. چلیے انہی جملوں کے ساتھ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.